बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 मई साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम इनायत नवाज है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। आगाज कर दो मैसेजेस का। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज खालिद सईद भट्ट का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी बकिया ममालिक की हुकूमतें तो अपने अवाम को खर्चा पानी देती हैं, हमारी हुकूमत ना खर्चा पानी देती है ना तिब्बी सहूलियात। तो जब हर बंदा अपना खुद जिम्मेदार है तो लॉकडाउन काहे का? हाँ, ये आपकी बात बहुत मीनिंगफुल है कि हुकूमत जो है वो खर्चा पानी देने के लिए जो लाइनें भी लगवाती है, उन लाइनों में भी तो बंदे लग के मरे हैं ना जी। ख़वातीन ने एक दूसरे के कपड़े फाड़े हैं। तो वो अगर खर्चा पानी देने पे आ भी जाएं तो उनके पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि जिसके तहत तस्वीर भी खिंचवाई जाए और लोग जो हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से वो खर्चा पानी ले भी जाएं। ठीक है, तो बेसिकली ये फेलियर इसका नहीं है, फेलियर गवर्नेंस का है। ठीक है, और ये जो टक्का हुआ था हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंटों ने गालियाँ शलियाँ खा के, वो इस गवर्नमेंट ने आगे पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है कि दो ही काम हो सकते हैं, या तस्वीरें खिंचवा लें या काम कर लें, या काम कर लें। तो मौजूदा हुकूमत आपको पता सेल्फी गवर्नमेंट है, ट्विटरी हुकूमत है, ट्विटरी हुकूमत है। तो वो उसको ज़्यादा उसके तो जब आप वो वाला काम करेंगे तो फिर खर्चा पानी नहीं दिया जाएगा। यस, दुनिया की शायद वाहिद हुकूमत है कि जो वैक्सीन भी जो है वो कहती है मुफ्त लगवानी है तो ए बोली जे और जे बगैर लाइन तो पैसे ही लगवानी है तो हैगा जे खिड़की की जे वो खिड़की है। तो फिर ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। मोहम्मद फैसल का मैसेज है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी आप लोगों को पाकिस्तान से बाहर यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया की सजेशन देते हैं। ये फरमाइए कि आप अफ्रीका और लैटिन अमेरिका एक्सप्लोर करने की एडवाइस क्यों नहीं देते? देखो, हम सजेशन नहीं देते, लोग पूछते हैं तो हम बताते हैं कि पढ़ने जाओ। ये भी एक बात क्लियर कर देनी चाहिए। हम लोगों को इल्म हासिल करने के लिए ये कहते हैं कि वो वहाँ पे जाएं। ठीक है, मतलब धक्के खाने के लिए ना जाएं, कंटेनर में बंद होकर ना जाएं, कंटेनर में बंद होकर ना जाएं, बाइज़्ज़त तरीके से जाएं, उनके खर्चे पे जाएं और जाके वहाँ पे पढ़ें और उसके बाद अपना फैसला करें। और आपको मैं ये बात अर्ज करूं, अगर और अल्लाह करे ये ऐसा हो, अगर आज हमारी मईशत जो है वो अगले 1 या 2 साल में उठ के 5% पे चली जाती है तो हमारे पास वर्क फोर्स कोई नहीं है काम करने वाली जी, एक्सपर्ट वर्क फोर्स कोई नहीं है, चली गई या पुल आ गए। नई टेक्नोलॉजी का तो बंदा ही कोई नहीं है ना हमारे पास। सेठ मशीन ले आएगा 80 करोड़ की उठा के और वो चौथे के दिन बंद पड़ी होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक्लेमेटाइजेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक्लेमेटाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे आपको अपने जैसे लोग मिलते कम हैं और बहुत सारे हमारे लोग और इंसान ऐसे होते हैं जो अपने जैसे लोगों को मिले बगैर नहीं रह सकते और वो वहाँ पे बहुत जल्दी जाके भाग आते हैं। पाकिस्तान के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने कुछ काम किए हैं, जैसे सैगलो ने जब स्टेटस था ना उर्दन का स्पेशल स्टेटस था, अमेरिकी मार्केट तक रसाई थी, तो उन्होंने वहाँ पे जाके गारमेंट लगाए, गारमेंट के यूनिट्स लगाए क्योंकि गुर्बत ज़्यादा थी, गारमेंट वर्कर सस्ते मिल जाते थे। तो यहाँ से कपड़ा प्रोसेस होके बन के गया, बन के प्रोसेस होके वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे उसकी कटिंग हुई, गारमेंट बने और अमेरिकी मार्केट में चले गए, तो उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट कमाया। इसी तरह मुबैना तौर पे कहा जाता है कि मियाँ मंशा साहब ने जो अपना फैल्कन ख़रीदा था वो इसलिए ख़रीदा था कि वो नॉन स्टॉप जो है वो लैटिन अमेरिका जाना चाहते थे और इन्होंने भी वहाँ पे कोई अपने यूनिट्स लगाए थे इस हवाले से कि यहाँ से सेमी फिनिश्ड गुड जाएंगी, रॉ मटेरियल जाएगा। गारमेंट का रॉ मटेरियल तो कपड़ा ही होता है ना, वहाँ पे जाके वो बनेगा और अमेरिकी मार्केट में जाएगा। तो हमारे बिजनेसमैनों ने ये काम किया है। ठीक है, इसी तरह मियाँ साहब के बारे में भी, मियाँ नवाज शरीफ फैमिली के बारे में भी कहा जाता है
کہ انہوں نے وہاں پہ شوگر کے اور اسٹیل کے اچھے وینچرز کیے ہیں. تو ہمارا بزنس مین تو کرتا رہتا ہے، لیکن جو ورکنگ طبقہ ہوتا ہے، جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ ذرا شام کو ذرا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے عادی ہوتے ہیں. ان کے لیے وہاں پہ اتنی اٹریکشن نہیں رہی اوور دا ایئر. اب سوشل میڈیا کے آنے سے یہ شام کی نشست جو ہے، یہ گپ شپ جو ہے، یہ میننگ لیس ہو گئے نا. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ فزیکلی موو کریں. مطلب 90s میں آپ جاتے تھے دبئی میں تو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ کا میزبان سارے دن کا تھکا تھکایا آیا ہے، آپ کو گاڑی میں لادا ہے اور ایک جگہ پہ لے گئے، یار وہاں پہ پاکستانی بڑے کمال کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پتہ چلا ایک ٹولی وہ بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے پختون بھائیوں کی بیٹھی ہوئی ہے، وہ سندھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سرائکی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جناب لوری گروپ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ جناب اب یہ چیزیں وہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ گھر میں بیٹھ کے کرونا تو اب آیا ہے، پچھلے سال آیا، لیکن وہ گھر میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے گپ شپ کر لیتے. تو یس کرنا چاہیے وہاں پہ، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں. لیٹن امریکہ کے اندر معاشی صورتحال ہمارے جیسی ہی ہے. آپ ہمیشہ مائگریٹ کرتے ہیں بیٹر لیول کے اوپر، لیکن پیس تو ہم سے بہت بہتر ہے نا. پیس تو ہم سے بہت بہتر نہیں، ابھی نہیں. ابھی ان کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے کمیونزم اور سوشلزم رجیم سے کیپٹلزم کی طرف. اس ٹرانسفارمیشن کے اندر کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہی حال افریقہ کا ہے. افریقہ کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اور اس ٹرانسفارمیشن کے اندر چائنیز آگے ہیں. تو چائنیز آپ کو تو موقع نہیں نہ دیں گے وہاں پہ، یا لوکل کو موقع دیں گے یا وہ خود موقع لیں گے. اس لیے ہم ان کو سجیسٹ نہیں کرتے. لوگ یہ تو نہیں سمجھتے کہ وہ دور بہت ہے سائیکولوجیکلی. نہیں، سائیکولوجیکلی دور ہے لیکن فزیکلی دور نہیں ہے. امریکہ جتنی فلائٹ ہے، آپ دبئی سے اتنی ہی فلائٹ نہیں جتنی یورپ کی ہے اتنی ہی افریقہ کی ہے. خاک سر جا چکے ہیں. نہیں، ساؤتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں، یو ایس اے کے برابر ہی ہے فلائٹ. وہ امریکہ کے برابر ہی ہے. افریقہ کی فلائٹ جو ہے وہ تو یورپ سے بھی کم ہے. یورپ کے اندر کسی نہ کسی ملک کے، ہر ملک کے اندر کسی نہ کسی حد تک پاکستانی پچھلی جنریشن سے جا کے آباد ہو گئے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یورپ میں آپ 1 یورو بچاتے ہیں، وہ پاکستان میں 200 روپے کا ہوتا ہے، 220 روپے کا ہوتا ہے. پاؤنڈ 220 تک جاتا ہے. یورو یہاں پہ جو کرنسی ہے وہ بھی ویسی ہی ہے، تو آپ کیا کریں گے وہاں پہ جا کے. اس لیے ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے. اور آخری بات جی پچھلی گل ہے وہ یہ ہے کہ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ یورپ کے ممالک میں نیگیٹو میں ہے، ٹھیک ہے. انہیں ہماری ضرورت ہے. یہ افریقہ اور لیٹن امریکہ والوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یار وہ تم نے بائیڈن کی بات سنی؟ کون سی؟ اس نے پہلے کہا کہ وہی شرط برقرار رہے گی کہ جو مہاجرین کو امریکہ کے اندر آنے کے حوالے سے لگا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے. وہ پرسوں 1 فائن مارننگ وہ اٹھائی تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ لمٹ لا دو، ٹھیک ہے. پہلے اس نے کہا کہ اس کو لمٹ کو اتار کے نا 15,000 افراد کی تھی امیگرینٹس کی، اس نے کہا 60,000 پہ کر دیں. اور پھر اس نے کہا نہیں 60 بھی نہیں، 1,20,000، ٹھیک ہے. اور کہا کہ وہ یہ لمٹ اتارنے کے اوپر غور کر رہے ہیں. جتنے مرضی آ جائیں، جو مرضی آ جائیں. یا مطلب وہ لوگ جو پائپ لائن میں وہ کئیوں کے بچے چھینے تھے نا، اس نے پوچھتے ٹرمپ کو بدوائیں کاٹ لگی ہیں بھلا. آج ایک اور خبر آئی ہے جی، ٹرمپ کے اوپر فیس بک نے کہا کہ بین مستقل رہے گا. اچھا، صحیح ہے. اس نے ریویو فائل کیا تھا نا، تو انہوں نے ایک جیوری بنائی، جیوری نے فیصلہ دیا نہیں، یہ بڑا نامعقول، واہیات اور ناہنجار شخص ہے، ٹھیک ہے. محفوظ ترین گالیاں میں نے دی ہیں. جی، کچھ دل جلوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بل گیٹس کے ساتھ ہوا ہے نا معاملہ، اس کا گھر نہیں بچا، ٹرمپ بھی اس سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. توبہ توبہ، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، دل جلوں کا. توبہ توبہ. یار ویسے بل کلنٹن جو ہے نا یار، یہ ان کے ہاں معمول کی بات ہے. اور وہ ابھی بھی جو ان کی ملنڈا گیٹ فاؤنڈیشن ہے وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کام کرتے، جیسے جمائمہ اور عمران خان صاحب. ہاں، آپ بھی ورکنگ ریلیشن میں ورکنگ، واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ، ورکنگ ریلیشن شپ میں ہے. یار ابھی منہ نکل گیا بھائی، یوتھیاز مائنڈ نہ فرمائے، ورکنگ ریلیشن شپ رہیں گے. اور یہ سارا فساد کس کا مچایا ہوا ہے؟ ایمان سے ہمیں منہ ہی نکل گیا. کس نے بھلا یہ فساد کیا ہے؟ آپ نے. آپ کہتے تھے اسے بلا گیٹا لا، کس نے ملنڈا کو کہہ دیا کہ تو بہت لو پروفائل آدمی کی بیوی ہے؟ دیکھ دادا کیا کہتا ہے. بلا گیٹا لا، بلا گیٹا لے کے گھر اجڑ گیا ہے جی. ظاہر ہے کہ وہ ان کے اپنے پرسپیکٹیو ہیں، ان کے اپنی چیزیں ہیں.
اور آپ کو میں عرض کروں کہ جب یہ بلے نے شادی کی تھی اس نے باقاعدہ شادی کے اندر یہ لکھوایا تھا کہ میری گرل فرینڈ بھی رہے گی، ٹھیک ہے، اور میں ہفتے میں اتنے دن اس کے ساتھ بھی رہا کروں گا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت اور بھی ساری اس نے بہت ساری چیزیں لکھوائی تھیں. وہ سارٹ آف اوپن میرج، ٹھیک ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کو انگریزی. نیکسٹ میسج حسن عبد الجبار. دادا جی نے نیٹ میٹرنگ کروائی ہے. اب ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ انڈسٹریل یونٹ کے اوپر نیٹ میٹرنگ کروا بیٹھے ہیں. جی فائدہ تو لے رہے ہیں 4 سے 5 لاکھ کا. اب یہ چاہتے ہیں کہ جو پی ایم ریلیف کے تحت سستی بجلی ہے نا انڈسٹری کو مل رہی ہے، یعنی یہ بنا کے تو لیسکو کو مہنگی بجلی بیچیں اور خریدو اور جو استعمال کریں وہ سستی بجلی. میں آپ کے صدقے جاؤں، ریاست آپ سے زیادہ چلاک ہے. میں آپ کے صدقے جاؤں کہ نہ جاؤں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی بجلی آپ نے ہم سے لی ہے وہ، اور جتنی بجلی آپ نے ہم کو دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمع تفریق کر لیں. اگر آپ کی بجلی ہماری طرف آئی ہے تو آپ ہم سے وہ پیسے ہم آپ کو دے دیں گے، اور اگر ہماری بجلی آپ کی طرف آئی ہے تو آپ بل دے دیجیے. سمپل فارمولا. ان کی طرف سے پیسے نہیں ہیں، وہ بل مائنس کر دیتے ہیں، اتنے یونٹ وہ آپ کے کھاتے میں ادھار لکھ دیتے ہیں، تو آپ وہ یونٹ کنزیوم کر لیتے ہیں. ہاں جی چلیں. محمد شاہد کہتے ہیں دادا جی گورنمنٹ آف پاکستان نے وایا اسٹیٹ بینک کوئی ایسی لون اسکیم لانچ کی ہے کہ جو 2% پہ ہو. جی کیا یہ درست ہے؟ کی ہے. جب کرونا آیا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پیکج اناؤنس کیا تھا ملازمین نہ نکالنے کہ جو ملازمین، جو انڈسٹریل یونٹ یا دفتر اپنے ملازمین فارغ نہیں کرے گا تو اپنے ملازمین کی تنخواہ کے برابر وہ لون لے سکتا ہے اسٹیٹ بینک سے جو 2% پہ ملے گا. یس، یہ اتنا حصہ کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حرام خور انڈسٹریلسٹ نے نہ صرف کہ یہ لون انجوائے کیا تھا بلکہ بندے بھی نکالے، جی ملازمین بھی نکالے، دونوں کام کیے تھے. لیکن میں 1-2 یونٹس، بڑے یونٹس جو ہیں پاکستان کے، ان کے حوالے سے جانتا ہوں کہ انہوں نے یہ اویل کیا تھا آپشن. جی اویس کہتے ہیں یار آپ میرا دادا پوتا شو ریگولر نہیں سنتے، ہم نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. جی پھر تھوڑا سا میرا بھی آپ کہہ لیں کہ نیچرلی ڈیمیج مجھے یہ پڑتا ہے کہ میں فیڈ بیک میں تھوڑا سا پیچھے رہتا ہوں، وہ نہیں سارے کور ہو پاتے، صرف 2 دن ہے. اویس کہتے ہیں دادا جی اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے اس کے کچھ مندرجات پڑھنے کے بعد میرا یہ یقین ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے پاورفل آرگنائزیشن بننے جا رہی ہے، حتیٰ کہ جوڈیشری سے بھی. آپ اس پہ کلیئر فرما دیں. اس کو جوڈیشری بھی نہیں پوچھ سکتی اگر یہ والا قانون پاس ہو جاتا ہے تو. ابھی تک یہ آرڈیننس ہی ہے میرا خیال ہے، قانون تو انہوں نے بنوایا. سوچ ایک ہی گھر کی ہے، پوچھے نا سانوں پوچھو نا، یہ ایک ہی گھر سے سوچ جاتی ہے. خیر کاشف اقبال شیخ کا میسج پڑھ کے موڈ خراب ہو گیا. ARY لنگونا کے متعلق ریکمینڈ کر بھائی جان جب اس کو لانچ کیا تھا تو ہم نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ ARY نے آج تک کوئی پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کیا، بھلے وہ دبئی ہو بھلے وہ پاکستان ہو، یہ فراڈ کر کے ہی بھاگے ہیں. تو اگر آپ کا فراڈیوں کے ہتھے چڑھنے کا موڈ ہے، بھلے وہ فراڈیے کا کام تو ہوتا ہے نا کہ کسی کا نام بیچنا، تو بھلے وہ مطلب نمبر 1 ادارے کی کریڈیبلٹی بیچ رہے ہوں تو فراڈیے ہی نا. یار یہ تو قربانی میں فراڈ کر گئے تھے پچھلے سال، اگر آپ کو یاد ہو. جی کر گئے تھے نا، لوگوں کی ویڈیوز پڑھی ہیں سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے سائڈ سے ہو کے گزر جائے. جی اور آپ کو جو زیادہ تکلیف ہے نا تو آپ وہ ڈاکٹر دانش کا وہ والا ویلاگ سن لیں جو ایک انہوں نے کیا ہے، پروگرام کیا ہے ایک امریکہ کے جرنلسٹ کے ساتھ، امریکہ کے پاکستانی نیاد جرنلسٹ کے ساتھ. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا یہ جزیرہ جو ہے نا، بقول ان کے یہ جزیرہ جو ہے یہ ٹرمپ کے داماد نے خریدنا تھا. اب کوئی اور پارٹی لبتے پھر رہے، یہ جو جزیرہ جس پہ نظر نہیں رکھی ہوئی، جس پہ سندھ گورنمنٹ آکڑی پڑی ہے، وہ جزیرہ انہوں نے بیچنا ہے. ٹھیک ہے، اسی جزیرے پہ ہی ہماری پارٹی لگونا لانچ کرنے لگی ہے. تو کتنے کے مالک نے اور کتنے کے اس کے بائر ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں. امار الحق حیدری کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ حکومت کی نئی معاشی ٹیم سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ حکومت حفیظ شیخ کی فراغت کی بڑی وجہ بے قابو ہوتی ہوئی مہنگائی قرار دے رہی ہے، کیا نئی ٹیم مہنگائی میں نمایاں کمی لا پائے گی؟ دیکھیے ابھی تک انہوں نے کچھ پرفارم تو کیا نہیں ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے. IMF کو تڑیاں لگا رہے ہیں، بس IMF کو تڑیاں لگا رہے ہیں زبانی کلامی. تو اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. لیٹ ہم پرفارم، دیکھتے ہیں، پھر ایویلویٹ کریں گے، پھر اس کو ایویلویٹ کریں گے. سردار احسن احمد کا میسج ہے، میسج ذرا تسلی سے سننا ہے.
कहते हैं दादाजी आपसे जो सीखने को मिला उसमें तो बहुत वक्त लगेगा। मुद्दे की बात यह है कि मुस्तकिल यूथियापन को कैसे बर्दाश्त या नज़रअंदाज करें। अब तो फैमिली की महफिलों में भी बर्दाश्त जवाब दे गई है। मिसाल के तौर पे मेरे कज़न हैं जो खुद बैंकर हैं, उनका कहना है कि यूथिया हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन हुकूमत है और हमारी डायरेक्शन मुल्क की तारीख में पहली मरतबा दुरुस्त जारी है वगैरह वगैरह। बात यह है कि आपने ये सिखाया है कि अगला बंदा जो बात कह रहा है उसे कह दिया जाए तुसी ठीक कहते हो, लेकिन तुसी ठीक कहते हो कि भी बर्दाश्त जवाब दे गई है। अब क्या करें? नहीं है बर्दाश्त बताओ अपनी, तुसी ठीक कहते हो, ठीक है ना, बस कह के तो साइड पे हो जाओ। क्या जरूरत है अपना खून जलाने की यार, ठीक है। ये सोमुन बुकमुन ओमियम लहोम या फहम ला यरजिऊन जो कहा गया है वो इनके बारे में कहा गया ना। अल्लाह ताला हमें दिखा रहा है कि इस तरह की भी कोई मखलूक होती है, ठीक है ना। तो इसलिए टोटली मैं उस्ताद मुकर्रम शाहिद मलिक साहब फरमाया करते हैं कि ये खिड़की मैंने बंद कर दी है। मतलब किसी टॉपिक पे उनसे कहे ना कि सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। पाकिस्तान के वाहिद जर्नलिस्ट हैं जिनको कहा गया कि पॉलिटिक्स पे लिखे, उन्होंने कहा मैंने नहीं लिखना। इतने बड़े पैसे ऑफर हो रहे थे, नहीं लिखना, नहीं लिखा। मैं यार अपनी दास्तानें लिखूंगा, अपनी कहानी, अपने तजर्बात लिखूंगा, अपने वाक़यात लिखूंगा, अपने दोस्तों को याद करूंगा। कॉलम अब भी लिखते हैं। उर्दू सीखने के लिए इस वक्त शायद किसी जगह पे जो कॉलम लिखा जा रहा है वो उनका कॉलम जनाब शाहिद मलिक साहब का। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि रोज़नामा पाकिस्तान में लिखते हैं, उनकी वेबसाइट पर दस्तयाब होता है। मज़े की बात यह है कि उसके बाद उन्हें एक बहुत बड़े अदारे से ऑफ़र आई कि आप हमारे पास लिख लिया करें तो हम आपको जो यहाँ पे मिल रहे हैं इससे कोई 20 गुना ज़्यादा पैसा देंगे। उन्होंने कहा यार पैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे आके पहले कह दिया था तो इसलिए मैं उनके यहाँ ही लिखूँगा, ठीक है। रवायती बंदे आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बंदे हैं ऐसे। उनका ये फरमाना है कि यार ये मौजू इस वक्त मेरे ज़ेरे नसर नहीं है, लिहाजा मैंने ये खिड़की बंद कर दी। आप भी अपनी ज़िंदगी में यूथियों वाली खिड़की बंद कर दीजिए, ठीक है ना। मैंने उनकी कोई बात, यार पागल लोगों की बात से आप इरिटेट होते हैं कभी? नहीं। खुदा ना खास्ता फैमिली में कोई ऐसा बच्चा हो या ऐसा कोई बहन हो या ये ऐसा हो तो क्या आप कभी उनकी बातों से इरिटेट होते हैं? नहीं, हमदर्दी करके आप रहम तलब नज़रों से उनकी तरफ, स्पेशल पर्सन्स की तरफ, ठीक है, आप इनकी तरफ रहम तलब नज़रों से देखा करें और उनकी बातों से कतन इरिटेट या इंस्टिगेट नहीं होना। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप जो कह रहे ठीक कह रहे, ऐसे साथ में मुंह से आवाज़ निकालेंगे ना तो हो सकता है अल्लाह ताला उसे कुछ शिफा की तरफ ले जाए। बेटा नहीं आप जो कह रहे ठीक कह रहे। मजीद पूछते हैं कि ये भी बताइए कि जब पोता जी यानी कि मैं यूथिया थे तब दादाजी ने इनको कैसे झेला था? नहीं मैंने इसको पूरी तरह झेला था। नहीं मैं मुस्तकिल यूथिया नहीं था, ना 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 नहीं ये दोस्तों का इन्फ्लुएंस था। मैं दोस्त बाप के साथ उनकी मोहब्बत में उनका केस रीड करता था। इनको मसल्ला किया था ना जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे थे, उसके बाद इनको आर्गूमेंट से मसल्ला किया, फिर इन्हें मार्केट दिखाई और इन्होंने मार्केट सीखी और सीख के आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए हैं। तो जब इन्होंने सीखना शुरू किया तो हकायक की दुनिया में आए ना। मार्केट जो है वो हकीकत है, पैसे मिलते हैं उससे और पैसे ज़ाया होते हैं उसमें, ये बहुत बड़ी हकीकत। तो जब उसकी दुनिया में इनको, जब आप हकीकत की दुनिया में किसी को भी ले आएंगे, मैं हकीकत टीवी की बात नहीं कर रहा, हकीकत की दुनिया में किसी को भी ले आएंगे ना तो वो तायब होगा यूथियापेपन से। ये जितने भी यूथी हैं ना, आप देखिएगा इन सब की एक सेटल्ड लाइफ होगी, ठीक है। इनको एक इनकम आ रही है, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल इनकम आ रही होगी जी, या अब्बा जी के पैसे वरासत, या वही ना सस्टेनेबल इनकम इनकी स्ट्रीक लगी होगी, किराए के पैसों पे पल रहे होंगे या अब्बा जी कुछ छोड़ गए होंगे उससे चल रहा होगा। वो आमदनी जिससे हुकूमत में आने या ना आने का कोई असर नहीं पड़ता। या अब्बा जी नौकरी कर रही है, अब मैं लेके वो कमा के लाती है और पूरा घर चलता है। और भाई जो है वो सारा दिन बैठ के पीटीआई की हिमायत में। आज किसने बड़ी अच्छी पोस्ट लिखी हुई थी कि अम्मा 1 किलो चीनी लेने के लिए बाहर लाइन में लगी हुई है और बेटा जो है वो घर में बैठ के इमरान खान की हिमायत में पोस्टें कर रहा है। तो ऐसे क्यों होता है? मैंने कहा हाँ ये तो है, ये तो होगा जी, ये तो होगा। आगे चले। चौधरी अली कहते हैं दादाजी कामयाब नौजवान या कामयाब जवान लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने पहुंचा जी, उन्होंने कहा कि इसके बराबर सोना या कोई कीमती चीज बतौर गिरवी रखा दे। ये कब की बात है? जी जी, कहते हैं सवाल ये है कि अगर मेरे पास इतनी मालियत की कोई इजाफी चीज हो तो लेकिन ये तो शामिल नहीं था उसके अंदर। बैंकर यही कह रहा है, तो पर्सनल गारंटी की बात थी।
وہ کہتے ہیں پھر میری کسری کے ساتھ ہے. یا وائبل اس کا پروجیکٹ ہو اس کا کہ جو نظر آ رہا ہو کہ چل جائے گا اور بینکر اس پہ مطمئن ہو جائے, یا پھر پرسنل گارنٹی کی بات تھی. وہی یہاں پہ بھی فراڈ کر گیا, پی ٹی آئی فراڈ کر گئی, بالکل فراڈ کر گئی. وہ تیرا بیڑا تر جائے. یہ مجھے فارورڈ کریں ذرا یہ فیڈ بیک. جی میں کر دیتا ہوں. کہ میں نے کسی کی بےزتی کرنی. چودھری عبدالحفیظ کمبو کا میسج ہے, بڑا پیارا. ہاں جی اچھا, بڑا پیارا میسج ہے. میری سری نوکری سنیے. دادا جی کو سلام, پوتے کو پیار. وعلیکم السلام. کسی نے پیار کیا. دادا جی اب جیسا دروغ بر گردنے فیڈ بیک سینڈر جی کہتے ہیں, دادا جی یہ بےغیرتی کا کارواں کہاں جا کے رکے گا؟ کوئی اس کو نکیل ڈالنے والا ہے یا نہیں؟ ہر طرف مایوسی کب تک؟ نہیں, ہر طرف مایوسی نہیں ہے. یہ بہت اعلیٰ. یہ کارواں جو ہے یہ چلتا رہے گا, ایسے ہی چلتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کارواں ایک نہیں ہوتا, کارواں بہت سارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کارواں کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے, اور دوسرے پر بڑے کارواں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. سامعین کرام, ہمارے لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنے سے کہ آپ باہر جا کے پڑھیں, کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ لوگوں کو باہر بھیجنے کی کوئی ایڈوائز دے رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آج میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جو میرے علم کے اندر کینیڈا سے لائی ہے ہمارے ایک لسنر نے, ٹھیک. اور ٹائم کتنا رہ گئی؟ ٹائم تو آلموسٹ ختم ہو گیا, باقی آپ کا ہی ہے, کب بات سمیٹتے ہیں. سامعین کرام, اس کو جو بچے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کاروبار کو عرض نہیں کرتے, میں آج آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. یہ جو گاڑیوں کی لائٹیں آپ کے یہاں نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں, ان کی لائٹیں ٹوٹیں گی. میری گاڑی کی لائٹ نہیں مل رہی. یہ بات, اس کی گاڑی کی لائٹ نہیں مل رہی. سیلفی سے جوڑ کے لگایا ہوا میں نے. اس کی گاڑی ایک نئے ماڈل کی ہے جو پاکستان کے اندر امپورٹ ہوئے چند, ان کی لائٹ نہیں مل رہی. ٹھیک ہو گیا. ہمارے جو لسنر ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, میرا نام, میں ابھی آپ کو نام کیا رکھا ہے جی, تو ہمارے لسنر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت چائنا سے $20,000 کی ایک مشین ملتی ہے. اوکے. فلی آٹومیٹڈ کمپیوٹرائزڈ CNG مشین ٹائپ, اور CNG نہیں, وہ NCN مشین کیا ہوتی ہے؟ ہاں سنی ہو ایسے, وہ جس کے اندر کمپیوٹر ایڈڈ آپ ڈیزائن ڈال دیتے ہیں اور وہ ڈیزائن آپ کو کیم کیڈ ٹائپ جو مشین ہوتی ہے گھڑ کے دے دیتی ہے. یہ اسی طرح کی مشین ہے. اس کے اندر آپ لائٹ کا ڈیزائن ڈالتے ہیں اور وہ آپ کو اس ڈیزائن کی لائٹ بنا کے دے دیتی ہے. اچھا جی. ہے یہ پاکستان کے اندر جہاں پہ ورائٹی آف گاڑیاں چل رہی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی لائٹ ٹوٹ گئی ہے اور وہ لائٹ آپ کو ملے گی نہیں, اب کوئی امینڈمنٹ کروا کے ڈلوا لیں. لائٹ کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں چونکہ نئے ماڈلز آ رہے ہیں اور ان ماڈل کی لائٹیں نہیں آ رہی. مجھے بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے اندر میاں منشا صاحب نے جو گاڑی لانچ کی ہے, اس کی گاڑی کی لائٹ جو ہے وہ آتے آتے کوئی 3 ماہ لگ گئے اور 80,000 روپے بھی ٹھوکے. تو اگر یہ اتنا بڑا مارجن ہے, وہ کہتے ہیں جی ان میں سے کوئی بھی لائٹ جو ہے نا بغیر بلب کے, بلب تو ظاہر ہے آپ الگ لیں گے نا, لیکن اس کا جو کور ہے وہ 1,500-2,000 سے زیادہ کی لاگت نہیں ہے اس میں. مجھے 20,000 میں دے رہا ہے ایک بندہ لائٹ, اور بڑا آسان کر کے. بلال گنج میں کہتا ہے کہ میں دادا پوتا شو کا آخری لسنر ہوں, آخری تمہارے ساتھ فیور کر رہا ہوں, یہ کہہ کے دے رہا ہوں, میں نے نہیں لی. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ اسے 8,000 میں بھی وہ بچہ بیچے گا اور دن کے اندر کتنی لائٹیں بنائے گا. بہت بڑا کام ہے اور چھوٹی سی مشین ہے, جتنا کہ ہمارا اسٹوڈیو اسی میں لگ جاتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو نئے ایونیوز ایکسپلور کر رہے ہیں. alibaba.com پہ جائیے, یہ مشین تلاش کیجئے, ٹھیک ہے. جن نے مینو ای میل کیتا تھا یہ والد نال ایمان نال بندوق لے کے گھر گولی مارن آواں گا. کاروبار تسی کرنا تو محنت بھی کرو نا یار. وہ مشین ڈھونڈیے, اس کو امپورٹ کیجئے اور امپورٹ کر کے بھلے اپنے گھر کے پچھواڑے میں ہی لگا لیجئے یا ڈرائنگ روم میں ہی لگا لیجئے. اچھا کاروبار ہے, میرے دل کو اپیل کیا ہے یہ کاروبار, کہ گاڑیوں کی ورائٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تمام گاڑیاں جو ہیں جو امپورٹ ہو گئے, جن کی 200 یونٹ امپورٹ ہوئے اس کے بعد ختم ہو گئی, اب اس گاڑی کی یہ والی لائٹ تو دستیاب نہیں ہونے لگی. تو یہ لوکل بنا ہے, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ہمیں سجیشن کیا تھا کہ دادا پوتا شو میں اس کا تذکرہ کر دیں, اور وہ کینیڈا میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کینیڈا میں یہ کام ہو رہا ہے اس وقت. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے بعض لوگ لائٹیں جو ہیں بعض گاڑیوں کی ان ماڈل کی جو یہاں پہ چل رہی ہیں وہ پاکستان بھجوا رہے ہیں. تو اللہ کے بندو, اتنی مہنگی یہاں سے منگوانے کی بجائے خود کیوں نہیں بناتے؟ اور جو شیشہ ہے اس کا را مٹیریل پاکستان میں اس دنیا کا سب سے سستا ہے.
یار آپ تو فیوچر کے اندر یہ لائٹیں ایکسپورٹ کرنے کی بھی جو ہے وہ بھی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں, اپنا بزنس کر سکتے ہیں. ایک بزنس ہمارے علم میں لایا گیا, ہم نے آپ کو بتا دیا, ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, یہاں پہ رہ کے یہاں کی اکانومی کے حوالے سے بات کرنی ہے. ٹویوٹا اور ہونڈا ماضی ہو گئے, اب دیکھیے کچھ عرصے کے اندر آپ کو ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا, ان کی گاڑیاں اینٹیکس میں شامل ہو جائے گی. میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں, میری گاڑی بھی اینٹیک میں شامل ہوگی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور اتنی مہنگی بکے گی کہ میں یہ بیچ کے تو میاں منشا والی گڈی خریدوں گا. خواب ہی رہنا آپ کا. خواب دیکھنے میں کوئی پابندی. ایف ایکس بھی تو ٹھیک ہو گئی, بکتی 80,000 روپے میں لے لیں. کیا ایف ایکس؟ میں تو ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں. کیا یار ایف ایکس کے نا اندر بجلی والا, بیٹری سے چلنے والا بجلی والا انجن جو ہے وہ کسی چینے کو کہہ کے بنوایا جائے. اچھا جی. اور جتنی بھی پرانی ایف ایکس ہیں ان کو ری میکنگ پہ لگوا لیا جائے. گجرا والے میں ہے 40,000 روپے لیں کہ آئیں اور اپنی ایف ایکس کی پوری باڈی نئی لگوا کے لے جائیں. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اور اس کے بعد وہ والا انجن اس میں فٹ کریں, یہ انجن نکال کے باہر پھینکے. ایک تو وزن کم ہو جائے گا, کمانیاں شمانیاں کی عمر بڑھ جائے گی, تیز دوڑے گی اور تیز دوڑے گی. اور اس کو جناب یہ 3-4.5 لاکھ میں یہ گاڑی ریکنسٹرکٹ ہو جائے. نہ اس کی چیسی کا مسئلہ, نہ اس کے نئے انجن کا مسئلہ, وہ رجسٹر کروانے کا مسئلہ, نہ اس پہ سی این جی پیٹرول کے خرچے کا مسئلہ. ٹھیک ہے, بجلی پہ چلاؤ, اللہ اللہ خیر صلاح. 2 بیٹریاں وچ پئیاں ہونے ایڈیاں بڑیاں ہیں. ایک اور فراڈ ہو گیا. کی عدنان قمر کہتے ہیں دادا جی ہیلتھ پیکیج جو کے پی کے میں اناؤنس ہوا ہے, میں نے بہت ڈھونڈا, بہت تلاش بسیار کے بعد بھی ایسا کوئی پیکیج زمین پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیں سن لیں. ہیلتھ پیکیج جو تھا اس کا تو صرف نام بدلا تھا نا. آپ کو پتہ ہے احساس پروگرام جو کہہ کے پوری دنیا کے اندر ہیں, احساس نام کے پروگرام, احساس پروگرام کے نام کا کوئی پروگرام سرکار کے کاغذات میں ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں رکھتا. آپ کو اس بات کا شاید نہیں پتا. وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے. ہم بڑی مشکل سے ایک دفتر میں پہنچے جہاں پہ باہر احساس کا بورڈ لگا ہوا تھا, اور اندر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈائریکٹر تھے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے. اور میں کہا باہر احساس لایا ہوا تسی, اور میں کہا یار جی وہ سیاسی ضروریات ہیں. احساس کے تحت صرف 3 لوگ ہیں اس وقت اپوائنٹڈ, اس جن کو احساس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کسی وقت, میں نے کہا جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ہمارے قائدین ہیں, جیسے علامہ اقبال ہو گئے, قائد اعظم ہو گئے, سردار عبدالرب نشتر ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کی اگلی نسلوں پہ انہوں نے محنت بہت کی ہے اور ان کی ساری نسلوں کو گمراہ کیا ہے. پچھلے دنوں ہم ایک ویلاگ دیکھ رہے تھے, اس میں بتایا گیا کہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں ان پہ بھی بڑی محنت ہوئی ہے. انہیں امریکہ لے جا کے تو سارا کچھ ان کا دماغ جو تھا وہ گھمایا گیا تھا, اور یہاں سے ان کو تھبنٹو جات دے کے یہاں پہ پاکستان میں بھیجا گیا ہوا ہے ڈونیشن کے نام کے اوپر. ہم تو سردار عبدالرب نشتر کی باعث ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن کام ان پہ بھی بہت ہوا ہے. ولید اقبال پہ ہی نہیں ہوا, باقیوں پہ بھی بہت. ارے سب کا بیڑا گرک کیا ہے. وہ یار جو کمپنی بہادر کی باقیات ہیں وہ بخشتے تو نہیں ہے نا. ہاں پلاننگ دیکھیں بڑی لانگ ٹرم. وہ اگلی نسل تو پھر لے جاتے ہیں وہ آپ سے چھین کے. اگلی نسل, اگر آپ نے کمپنی بہادر کو چیلنج کر دیا ہے تو اگر تو آپ کی ان کے ہتھے چڑھ گئی تو وہ شہید کروا دیں گے کسی فرنٹ کے اوپر, اور اگر ان کے ہتھی نہیں چڑھی تو وہ اگلی نسل کے اوپر ایسی محنت کریں گے کہ وہ آپ کو بیٹھ کے قبر پہ گالیاں دے گی. جاوید اقبال نے گالیاں دی ہوئی ہیں اپنے باپ علامہ اقبال کو, اور ان کے نظریات کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے جاوید اقبال صاحب. تو اس لیے جو ہے وہ ثانیہ نشتر کی داستان پتہ چلی تو میں نے کہا کہ میری اس تھیری کی تصدیق ہو گئی, جاتے جاتے اس کا تذکرہ کر دیا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور آج کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھی آج کی ہماری کاوش. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.